वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए हैं उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ जो हमारी एक लिसनर्स सना जावेद ने शेयर की है। सना ने अपना प्लेस नहीं बताया कि वो कहाँ से मुझे कहानी शेयर करती हैं और कमेंट करती हैं। ये जो स्टोरी उन्होंने आज हॉरर स्टोरी शेयर की है, ये उनकी एक फ्रेंड की फुप्पो की ज़िंदगी की कहानी है जो हमारे चैनल के ज़रिए वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हैं। सना कहती हैं कि उनकी फ्रेंड की फुप्पो गांव में रहती थी। ये स्टोरी तब की है जब वो बिल्कुल यंग थी और उनकी शादी नहीं हुई हुई थी। अपने बहन भाइयों के साथ वो अपने पेरेंट्स के साथ गांव में रहती थी। गांव का जो एक टिपिकल कल्चर होता है कि वहाँ पर मिट्टी के बने घर होते हैं, वहाँ पर लोग घुल मिल कर रहते हैं। उस सादा सी ज़िंदगी में वो लोग बहुत खुश होते हैं। इनफैक्ट आजकल के इस साइंटिफिक दौर में भी अगर आप किसी गांव का विज़िट करें, जो ऐसे गांव जहां पर अभी तक भी लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि घर किस तरह से सीमेंट या पक्के घर भी बनते हैं, वो लोग आज भी मिट्टी के उन घरों में बहुत खुश रहते हैं और उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी समझते हैं। वो सादा लो इंसान अपने उस कल्चर में बहुत खुश रहते हैं। जो उनकी फुप्पो थी, वो लोग 3 बहनें थीं और उनके भाई भी थे। वो बहनें मिलजुल कर काम करती थीं और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती थीं। जो उनका घर था, उनके घर की बैक साइड पर बिल्कुल वीरान इलाका था जहाँ पर जंगलात वगैरह थे और वहीं से सब गांव वाले लकड़ियाँ वगैरह काट कर लाते थे जिस पर खाना बनाया जाता था। अभी भी गांव में लोग लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। गांव के रिवाज कल्चर आज भी तकरीबन वही हैं। बहुत कम ऐसे इलाके या गांव हैं जो थोड़े बहुत मॉडरेट हुए हैं, मगर ज़्यादा वो भी नहीं हुए। वो अपनी उस तहजीब में ही खुश रहते हैं। उनकी जो फुप्पो थी वो एक दफ़ा लकड़ियाँ लेने गई। लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी आगे निकल गई। उन्हें खुद ही एहसास ना हुआ कि वो अपने घर से कितनी दूर हैं। जब वहाँ से वो लकड़ियाँ लेकर वापस आ रही थी तो उनके गांव में उस जंगल में एक बहुत मशहूर कुआं था जो कि जिन्नात और आसेब से काफ़ी मशहूर था और लोग वहाँ पर जाने से डरते थे। उस वीरान कुएं पर उनकी नज़र पड़ गई। उन्होंने ये सोचा कि मैं आज इस कुएं को देखती हूँ जिसके बारे में इतनी बातें सुनी हुई हैं। जैसे ही वो कुएं के करीब जा रही थी, वहाँ के माहौल में जो एक पुरसरार चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। वहाँ पर अजीब ही सन्नाटा, खामोशी, खौफ और पुरसरारियत थी। जब आपको पता हो कि किसी जगह पर जिन्नात या गैर मरी मखलूक़ात का बसेरा है तो ना चाहते हुए भी इंसान के अंदर एक डर और खौफ सा बैठ जाता है। उन्होंने लकड़ियाँ सर पर उठाए हुए ही थोड़ा सा झुककर उस कुएं में झांक कर देखा। वो कुआं बिल्कुल खुश्क था, उसमें पानी नहीं था क्योंकि वो काफ़ी अरसे से एक बंद और वीरान कुआं था जो कि अपने खौफ की वजह से वीरान था और अपने अंदर बहुत सी खौफनाक बातें, कहावतें और कहानियाँ समेटे हुआ था। जब उन्होंने उसको झांक कर देखा तो उन्हें वहाँ पर इस तरह से महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई आंखें चमक रही हैं। जिस तरह से बहुत बड़ा ब्लैक कलर का कोई जिस्म उन्होंने देखा, स्याह रंग के एक बहुत बड़े वजूद के ऊपर वो आंखें चमक रही थी। उन्हें यही लगा
ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، کیونکہ میں تو خوف میں تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ ایک ویران کنواں ہے اور یہ اسی وجہ سے ویران ہے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ اپنا وہم دور کرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ جھانک کر دیکھا۔ جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو جو چیز، جو بلا غیر مرئی مخلوق وہ اندر دیکھ رہی تھی، اس نے ان پر حملہ کیا۔ ایک انسان کو دیکھ کر اس چیز نے ان پر حملہ کیا، اور جب اس نے حملہ کیا تو وہ وہاں سے ڈر کے بھاگیں۔ وہ جو لکڑیاں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں وہ وہیں پر گر گئیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے بھاگ کر جانا کس طرف ہے، کیونکہ وہ یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر سے کتنی آگے نکل آئی ہیں۔ وہاں پر ایک درخت کے پاس بیٹھ کر انہوں نے سانس نکالا اور اللہ سے مدد مانگنے لگ گئیں۔ آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، مگر انہیں واضح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چیز، وہ بلا، وہ غیر مرئی مخلوق ان کے تعقب میں ان کے پیچھے آئی ہے، اور انہیں اپنے جسم پر ایک بہت بوجھ محسوس ہونے لگ گیا۔ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں، جتنی بھی انہیں آتی تھی۔ جب انہوں نے ان صورتوں کا ورد شروع کیا تو ان کے جسم پر وہ جو بھار اور وزن تھا وہ کچھ کم ہوا۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور ہمت دی، راستہ دکھایا گھر پہنچنے کا۔ جب وہ اپنے گھر آئیں تو کافی دیر ہو چکی تھی، بہت ڈری، سہمی اور گھبرائی ہوئی۔ جب اپنے گھر میں آئیں تو ان کی امی نے ان سے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں پر لگائی ہے آپ نے، کہاں تھی آپ؟ تو انہوں نے یہی بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے یہ ہیپننگ ہوئی ہے۔ پھر گھر کے باقی کام کاج کیے، مگر وہ ڈری اور سہمی ہی رہیں۔ ابھی بھی ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید ان کا وہم ہو۔ کھانا کھا کر جب سب سونے کے لیے گئے تو وہ اسی طرح سے خوف زدہ تھی، ڈری ہوئی تھی۔ اپنی بہنوں کو جب انہوں نے دوبارہ ساری باتیں بتائی تو انہوں نے ان کا مذاق بنا دیا کہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ محض ایک کہانی ہے۔ وہ بہت ڈری کہ میں ان کو کس طرح سے یقین دلاؤں۔ وہ سو گئی۔ اس خوف کی کیفیت میں ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ تقریباً آدھی رات کا ٹائم تھا۔ ان کی آنکھ کھلی تو اس طرح سے آوازیں آ رہی تھیں جس طرح سے ان کی بکری کو کوئی بہت تشدد کر رہا ہے، جس طرح سے مار رہا ہے، اور وہ چیخ چلا رہی ہے۔ سب گھر والے اس بکری کی آوازیں سن کر جاگ گئے اور اس کمرے میں گئے۔ جب سب گھر والوں نے جا کر اس بکری کو دیکھا جس کمرے میں وہ اپنے جانور باندھتے تھے، تو ان کی جو بکری تھی وہ زمین پر تڑپ رہی تھی۔ اس طرح سے تڑپ رہی تھی جیسے زبردستی کوئی اس کے منہ میں، وہ جو چارہ کھاتی ہیں، جو گھاس کھاتی ہیں، زبردستی اس کے منہ میں کوئی زبردستی ٹھونس رہا ہے اس کے منہ میں۔ وہ بہت تکلیف اور اذیت میں زمین پر تڑپ رہی تھی۔ جب ان سب گھر والوں نے اس بکری کی اتنی بری حالت دیکھی تو ایک لوہے کا راڈ اٹھا کر ان کے ابو نے اس بکری کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی وہ لوہے کا راڈ اٹھا کر انہوں نے اس کی طرف پھینکا، اس طرح سے محسوس ہوا کہ اس بکری کے اوپر سے کوئی چیز اچھل کے پیچھے ہٹی ہے۔ وہ کالے رنگ کی سیاہ آنکھیں جو اس اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں، مگر اس کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بلیک کلر کا کوئی حصہ تھا، جس طرح سے کوئی پرچھائی ہوتی ہے، اور ایک دم سے وہ چیز غائب ہو گئی۔ اب سب کو یقین ہو گیا تھا کہ جو بات ان کی بیٹی نے بتائی ہے کہیں نہ کہیں وہ سچ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ساری رات وہاں سے خوفناک آوازیں آتی رہیں، کبھی کسی چیز کی تو کبھی کسی چیز کی۔ اگلے دن صبح گاؤں کے ایک بزرگ عامل کو بلا کر لایا گیا۔ ان وقتوں میں جو بزرگ عامل ہوتے تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کی ہوتی تھیں ان چیزوں پر قابو پانے کے لیے، ایسے ہی ایک بزرگ عامل کو بلا کر لائے ان کے گھر والے۔ انہوں نے ان کی بیٹی سے ساری باتیں پوچھی۔ انہوں نے ایک ایک بات شروع سے آخر تک ان کو بتائی۔ تو ان کا کہنا یہی تھا کہ آپ کی بیٹی کی قسمت بہت اچھی ہے، جو اس کنویں کی مخلوق سے، اس بلا سے، اس غیر مرئی مخلوق سے یہ زندہ سلامت بچ کے واپس آ گئی، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا۔ وہ جگہ ویران ہی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے، اور وہ اتنی ظالم چیز ہے
وہ ایک دفعہ کسی کے پیچھے پڑ جائے تو پھر اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اسی کی طاقت کی وجہ سے اسی نے کھینچ کر اس لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا تو یہ اس کنویں تک گئی تھی، اور جب اس نے اس کو دیکھا تو وہ چیز اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، اور اس کے پیچھے ہی وہ آپ کے گھر تک آئی تھی۔ قرآن پاک کی آیات نے، آیت الکرسی نے اس کی زندگی بچائی۔ اگر آپ کے گھر میں یہ جانور نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ جانی نقصان کسی انسان کو دے دیتی۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیات کے کچھ تعویذ ان کو دیے، کچھ ایسی چیزیں دیں جن کو انہوں نے کہا کہ گھر میں روشن کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ تعویذ ان سب نے پیے، اور وہ جو چیز انہوں نے ایک دی تھی اس کو روشن کیا اپنے گھر میں، تو جس ٹائم وہ روشن کرتے تھے اس چیز کو، ان کے گھر میں سے اس طرح سے اسمیل آتی تھی جس طرح سے کوئی گوشت جلتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا تھا جب اس چیز کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت اس خوف میں رہتی تھی، اور وہ خوف ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ آنکھیں بند کرتی تھی تو وہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ کبھی اس طرح سے لگتا تھا کہ وہ سامنے ہے، کبھی اس طرف نظر آتی تھی تو کبھی اس طرف۔ آہستہ آہستہ پھر اس چیز کا بسیرا ان کے گھر سے کم ہوتا گیا، مگر وہ کہتی ہیں کہ دوبارہ کبھی بھی ہم اتنی دور اپنے گھر سے نہیں گئے، کیونکہ اب اس بات کا سب کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اتنی سخت چیز ہے کہ وہاں پر اگر کوئی بھی جائے گا تو وہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اس چیز سے خود کو باہر نکالا۔ یہ ان کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میرے چینل کے ذریعے انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ثنا آپ کا۔ لسنرز، یہ بات بالکل سچ ہے، بعض غیر مرئی مخلوقات بہت سخت ہوتی ہیں، وہ اس حد تک کبھی کبھار نقصان دہ ہو جاتی ہیں کہ وہ جانداروں کو نقصان تک پہنچا جاتی ہیں، پھر چاہے وہ جانور ہو یا انسان، وہ اپنا اثر ان پر ظاہر کر دیتی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کو یہی نصیحت کروں گی کہ آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، وضو کو اپنی زندگی، اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اللہ سے اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں اپنے لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ زہران ارشد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، منموہن داس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، زیڈ نور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اشالی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، محمد اویس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، علی رضا بھی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، محب خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سید سبتین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ولید بن خالد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شہزاد ہیرا ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، جونی سمرائی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، حاجی بابیا ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سائمہ خرم ہمیں انگلینڈ سے کمنٹ کرتی ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، ہرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، ثاقب رانا ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، فرحین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، صہیب شبیر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، وقار قریشی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صبا ناز ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، چاندنی ماتھر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، نور صبا ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، سٹائلش خالد قریشی ہمیں آزاد کشمیر سے کمنٹ کرتے ہیں، خان جیسمی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ڈراپ سائڈ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، جوہی خاتون ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، ستارہ معظم ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی ڈاٹر بھی ہیں عریج معظم جو میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت شوق سے سنتی ہیں، شاہ زمان مہدی ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، ان کے بھائی حسنین فرید ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں، وشی اقبال ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتی ہیں، صدام حسین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، آصف منصوری ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، ابرار ورک ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سٹار فوڈز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، امبر علی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ایم ڈی نسرین ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، ماہی نائس ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، کلثوم کیسر ہمیں پاکستان سیالکوٹ سے کمنٹ کرتی ہیں، شیخ رخسار ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، جواد شاہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سید جاوید ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، سٹی حنیف ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سلمہ عمر ہمیں یو اے ای سے کمنٹ کرتی ہیں، الزبا صدیقی ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، جمشید خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، دا پرنس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ثنا جاوید ہمیں کمنٹ کرتی ہیں جنہوں نے سٹوری شیئر کی ہے، محمد احمد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، کے خان ہمیں
پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، موناس کلیکشن ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ایم نسرین احمد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اقتدار حسین اوان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اور کل ان کے والد رضائے الہی سے وفات پا گئے تھے۔ میری آپ سب لسنر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے فادر کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کی فیملی کے لیے صبر کی دعا کریں کہ اللہ ان کو صبر عطا کرے اور ان کے ابو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ لسنرز، ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اپنے ماں باپ سے بے تحاشا پیار کیا کریں۔ اگر کبھی وہ آپ لوگوں کو ڈانٹ بھی لیں تو مائنڈ مت کیا کریں، کسی بات سے روکیں، نہ بھی دل ہو رکنے کو تو رک جایا کریں، بعد میں پھر اپنی خواہش ظاہر کر دینی چاہیے، مگر وقتی طور پر ان کا دل کبھی بھی نہ دکھائیں۔ اگر آپ کے والدین اولڈ ایج ہیں تو ان کو ٹائم دیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کی باتیں سنا کریں، جس طرح بچپن میں وہ ہمیں اپنی باتیں سنا کر خوش کرتے ہیں، اب ہم لوگوں کا وقت ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے دعا لیا کریں۔ گھر سے جانے سے پہلے اپنی امی سے لازمی دعا لیا کریں، کیونکہ جب تک آپ گھر واپس نہیں آتے یہ ہاتھ دعا میں اٹھے ہی رہتے ہیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے والدین کو آپ سب کے سر پہ سلامت رکھے، میرے والدین کو میرے سر پہ سلامت رکھے، آمین۔ اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو صبر و تحمل عطا کرے اور ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ میں اسی طرح آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔